हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और बहुत सी ऐसी तहकीकाती इत्तलात इसमें आ जाती हैं जो आम तौर पर कहीं आपको दूसरे जरिए से नहीं मिलती। और आज के ज़माने में जब इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सतह पर गोदी मीडिया बन चुका है, सरकारों की गोद में बैठ कर के मीडिया काम करता है, तो ऐसी हकीकतें सामने आ ही नहीं पाती जो आपको जानने का हक है। अभी जो यूएस एड, अमेरिका की तरफ से एक एजेंसी जिसमें बताया जाता था कि बड़े नेक काम दुनिया भर में करते थे, उसकी कुछ हकीकतें सामने आई हैं। उसके अलावा यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने का रास्ता ट्रंप और पुतिन के बाद कुछ बनता जा रहा है। सऊदी अरब में एक बहुत ही अहम मुलाकात होने वाली है। तैयारी है कि ट्रंप के और पुतिन के बीच में मुलाकात हो। उसकी तैयारियां क्या हैं, कितना कंप्रोमाइज क्या क्या हो चुका है, क्या यूरोप को दांव पर लगा दिया है, क्या यूरोप को अपने अपने सहारे छोड़ दिया गया है, क्या कुछ है। लंदन में भी बेचैनी है, पेरिस, जर्मनी, इन सब मुल्कों में बेचैनी है, आखिर वो किस तरफ जाएगा। और क्या ये सब फॉल आउट है गाजा में नाकामियों का, क्या कुछ है। ये इन हालात को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे खास मेहमान हैं एक बार फिर जफर बंगश साहब, जो टोरंटो कनाडा में रहते हैं और डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इस्लामिक थॉट। इसके अलावा एक लंबी बैकग्राउंड है एज ए जर्नलिस्ट। क्रिसेंट इंटरनेशनल लंदन की एक बहुत बड़ी कामयाब मैगजीन हुआ करती थी इंटरनेशनल अफेयर्स की, उससे आपका ताल्लुक रहा है, एडिटर रहे हैं। और कलीम सिद्दीकी साहब के साथ भी उन्होंने काम किया है एक लंबा अरसा यूके में, उसके बाद अब कनाडा में है। बहुत से तजर्बात हैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, और आप इमाम भी रह चुके हैं टोरंटो में। तो एक बार जफर बंगश साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ दिन और रात का फर्क होता है, लेकिन आपने इसमें भी टाइम को एडजस्ट किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि ये पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होने के नतीजे क्या क्या होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोसेस के अंदर ये सऊदी अरब में मीटिंग रखने की क्या वजह है। एक जमाना था जब किसी भी इख्तलाफ के लिए जब हल करने के लिए बैठते थे, कोई यूरोप की कोई कैपिटल को चुना जाता था, कहीं ब्रसल्स में मिलते थे, कहीं लंदन में मिलते थे, पेरिस में मिलते थे। ये जमाना कैसे बदलता जा रहा है, आखिर क्या कुछ है, आप बताइए। फिर हम यूएस एड पर भी बात करेंगे उसके बाद। जी, बहुत अच्छी आपने बात की और बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि पहले जब ये वर्ल्ड लीडर्स जिनको कहते हैं जब मिलते थे तो कहीं यूरोप में जाकर मिलते थे, किसी सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं मिलते थे। तो इस मर्तबा इन्होंने रियाद सऊदी अरेबिया को चुना है कि वहां पर जाकर अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जियो लेवरोव जो है, और उनके जाहिर है कि उनके जो मुआविनीन है वो भी साथ होंगे, वो वहां पर मिल रहे हैं 18 फरवरी को। और वो बेसिकली ये तय करेंगे कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात कब होगी और कहां पर होगी। और ये है यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में। चंद दिन पहले ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें अल्टीमेटली फिर ये तय पाया, ट्रंप ने पहले भी कहा था कि वो यूक्रेन में जंग बंद करना चाहता है, लेकिन ये जो फोन कॉल की उनकी गुफ्तगू हुई, उसके बाद ट्रंप ने जो बयान दिया है वो काफी मायने खेज है। उसने कहा कि यूक्रेन को जंग बंदी करनी पड़ेगी और ये कि यूक्रेन ये बात भूल जाए कि वो अपने पुराने बॉर्डर्स पे पहुंचेगा, और जो कुछ इस वक्त सिचुएशन है ग्राउंड पे वही रियलिटी रहेगी। और तीसरी बात यह है कि यूक्रेन जो है नेटो का भी मेंबर नहीं बनेगा। तो यही डिमांड्स थी रशिया की, जो कि अब अमेरिका ने मान ली हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका, यूरोप और नेटो ये समझते थे कि ये जब जंग कुछ अरसे के लिए चलेगी तो अमेरिका, रशिया की इकोनॉमी इतनी खराब हो जाएगी कि वो खुद ही जंग बंदी पर आमादा हो जाएगा और भीख मांगेगा। लेकिन ये कि पुतिन ने पहले से अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल मजबूत है, कोई यानी
تقریباً آلموسٹ اب 3 سال ہونے کو ہیں اس جنگ کو، تو لیکن رشیا کی اکانومی پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ جو رشیا میں لوگ تھے جو پہلے بہت خائف تھے، جو امریکہ کے ساتھ لنک تھے، ان کو بھی اب سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ رشیا میں ایک نئی جنریشن لیڈرشپ کی جو ابھری ہے پوٹن کے ارد گرد، وہ رشین نیشنلسٹ ہیں، وہ پوٹن سے ایگری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی حالت میں بھی یوکرین کی یہ جو بدماشی ہے اس کو ہمیں نہیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری مل کر اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یوکرین میں اسی سال غالباً کوئی سیز فائر ہو جائے گا، اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ ملیں گے پوٹن اور ٹرمپ تو وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کریں گے۔ اور ایک دو بہت ہی اہم باتیں ہیں، وہ یہ کہ یہ جو 18 فروری کی ملاقات ہے روبیو اور لیوروف کے درمیان، اس میں نہ تو یوکرین کی کسی نمائندے کو انوائٹ کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی یورپین یونین کے نمائندے کو انوائٹ کیا گیا ہے، تو ان دونوں کو ہی باہر رکھا گیا، اور یورپین الگ چیخ رہے ہیں کہ جی یہ تو یورپ کا معاملہ ہے، ہمیں کیسے تم دور رکھ سکتے ہو۔ ٹرمپ نے انہیں کہا کہ بھائی یہ ہمارا اور رشیا کے درمیان معاملہ ہے۔ یوکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے زیلنسکی، وہ شور مچا رہا ہے کہ جی یہ تو میرے ملک کا معاملہ ہے، تم کیسے میرے بغیر کچھ کر سکتے ہو، اور اگر تم کوئی فیصلہ کرو گے تو میں نہیں مانوں گا۔ وہ نہیں مانے گا تو کیا کرے گا، امریکہ اس کی امداد ہی بند کر دے گا تو کیا کرے گا پھر اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ رشیا سے ٹکر لے سکے خود بخود۔ یہ تو بیسیکلی نیٹو اور رشیا کی جنگ تھی جس میں رشیا نے نیٹو کو ہرا دیا ہے۔ تو ایک ایکچولی بہت بڑی تبدیلی ہے انٹرنیشنل لیول پر، جیو اسٹریٹجک لیول پر، جس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے۔ یعنی اس میں ایک نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کے اس فیصلے سے یا اس طرف جب آگے بڑھیں گے تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ یہ اصل میں امریکہ اور روس کی انڈائریکٹ جنگ تھی، جس کو اب ٹرمپ اس حیثیت میں ہے کہ وہ جنگ روکی بھی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ بات بالکل تقریباً صاف نظر آ رہی ہے۔ جی کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ میں اس کو اور بھی ایکسپینڈ کروں گا، کیونکہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ نیٹو بھی اس میں شامل تھا۔ تو بیسیکلی رشیا ایک طرف اور امریکہ نیٹو بھی، امریکہ بھی نیٹو کا ممبر ہے لیکن ڈومیننٹ پارٹنر ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جنگ دراصل رشیا اور امریکہ نیٹو کے درمیان تھی، اور رشیا نے ثابت کر دیا کہ وہ ان سب کو ٹیک آن کر سکتا ہے اور ان کو شکست دے سکتا ہے۔ یہ ایکچولی بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ 1991-92 میں سوویت یونین جو ہے بالکل ٹکڑے ہو گیا تھا، اس کے بکھرے بن گئے تھے، تو اس کے بعد جو ہے 10 سال تک رشیا میں بہت افراتفری رہی۔ یلسن کے زمانے میں امریکن سے خوب لوٹ مار کی وہاں پر، ان کے جو ایسٹس تھے ان کو کوڑی داموں لیا، ان کو رشیا کو تباہ و برباد کر دیا، بلینئر جو ہے وہاں سے بلینز لے کر بھاگ گئے۔ لیکن جب پوٹن پاور میں آیا 99 میں، تو ایک رشین نیشنلسٹ ہے، اس نے پھر اپنے ملک کو سنبھالا دیا، سہارا دیا، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس نے اکیلے ہی اس کو نیٹو کو ڈیفیٹ کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اس خطے میں ڈیفینیٹلی۔ یعنی امریکہ کا جو مائنڈ سیٹ تھا سپر پاور والا، دادا گیری والا، اور پورے اپنے تھوڑا سا ہیومن شکل بھی ظاہر رکھنی ہے لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، اور وہ خطرناک چہرہ بھی باقی رکھنا ہے کہ وہ جس کو چاہے جہاں چاہے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی، یعنی وہ جو سیاسی اور فوجی دادا گیری کا مزاج تھا اس سے بالکل الگ ہٹ کر کے صرف ایک تاجر امریکہ رہ جائے گا کیا؟ لگتا کچھ ایسے ہی ہے، بلکہ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اب دنیا جو ہے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تسلیم کریں۔ یہ ٹرمپ نے خود کہا ہے، حالانکہ وہ 20-25 سال تک 30 سال تک امریکہ یہی دھونس جماتا رہا کہ دنیا جو ہے یونیپولر ورلڈ ہے، امریکہ ہی صرف ساری دنیا کو کنٹرول کرے گا، ہر اپنی منمانی کرے گا، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور چونکہ چائنا جو ہے بہت تیزی سے اکنامکلی ملیٹریلی ابھر کر آ رہا ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، یہ جو چائنا کے نئے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیپ سیک جو نکل کے آیا ہے، اس نے تو بالکل امریکہ کو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس سے بہت فکر ہے، اور اب وہ آہستہ آہستہ
اپنا رویہ جو ہے ایڈجسٹ کر رہا ہے تاکہ اس ریالٹی کو وہ اپنے لوگوں میں تسلیم کروا سکے. یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ میں ابھی بھی بہت سارے ہاکس موجود ہیں, وار مونگرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ امریکہ کی داتا گیری رہے, لیکن جب ملٹری پاور ہی نہیں رہا امریکہ, دے بردے ان کو شکستیں ہوئی ہیں بہت سی جگہوں پر, افغانستان میں, عراق میں اور جگہوں پر, یمن میں, تو اس لحاظ سے, اور ابھی جہاں نے دیکھا ہے کہ غزہ پٹی میں جو اسرائیل کو شکست ہوئی ہے, تو اس لحاظ سے اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اب وہ زور کے ذریعے, ملٹری پاور کے ذریعے دوسروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی دبا سکتے ہیں, تو اس لحاظ سے وہ اپنی پالیسیز میں ایڈجسٹمنٹس لے کے آ رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک جو دوسرا پہلو ہے, اس پر ہلکی سی ہماری اب تک بات ہو چکی ہے. یورپ امریکہ کا ایک طرح سے جسے کہا جائے کہ کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ سمجھا جاتا تھا انٹرنیشنل پولیٹکس میں, اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اسی جنگ کے دوران کئی یورپی ملکوں میں حکومتیں پوتن نواز حکومتیں آ رہی ہیں, یعنی روس نواز حکومتیں ایسی آ رہی ہیں, جو ایک بڑی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. ادھر سے ٹرمپ صاحب آ گئے, وہ نیٹو کو کمزور کرنے کے لیے بالکل سر پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے, ہم پیسہ نہیں دیں گے, آپ اپنا خرچہ خود کرو. وہ ایک امریکہ میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوستی پکی خرچہ اپنا اپنا. تو کیا وہ اس طرح سے کیا کچھ یہ یورپ کیسے بچا پائے گا اپنے آپ کو؟ دراصل اب تو جو ہے یورپ کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ نے تو ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرنا ہے, امریکہ تو اب ہم سے ہاتھ دھو لیے ہیں. بلکہ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ امریکہ, چائنا اور رشیا جو ہیں اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کو 50% کم کر دیں. اب دیکھیں کہاں پر امریکہ جو یہ کرتا تھا کہ جی ہم اور نیوکلیئر ویپنز بنائیں گے اور لیتھل ویپنز بنائیں گے, اب جناب وہ ان کی منت سماجت کر رہا ہے کہ جی بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں 50% ریڈیوس کر لیں. اللہ کرے کہ یہ ہو جائے, حالانکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی آسان بات ہے, کیونکہ امریکہ دعوے تو کر دیتا ہے, وعدے کر دیتا ہے, اگریمنٹ سائن کر دیتا ہے, لیکن پھر اس سے مکر جاتا ہے. مثلا سٹارٹ وہ جو نیوکلیئر کی ٹریٹی تھی اس سے امریکہ نے وڈرا کر لیا, تو اب رشیا جو ہے وہ بھی محتاط رہے گا. لیکن جہاں تک یورپ کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم امریکہ پہ بہت زیادہ دیر تک ریلائی نہیں کر سکتے. بلکہ اب یورپ میں ابھی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک یورپین آرمی تشکیل دیں اور وہ یورپ کو ڈیفینڈ کرے. لیکن ایک جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کے عزائم یورپ کے خلاف کوئی نہیں ہے, وہ ایکسپینشن نہیں چاہتا. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیے آپ نے, امریکہ نے, نیٹو نے 1991 میں یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وارسا پیکٹ کو وہ ختم کر دیں گے, یہ برلن وال کو گرا دیں گے, تو اس کے بعد جو ہے نیٹو ایسٹ ورڈ ایکسپینڈ نہیں کرے گا. یہ جو پہلی جو رشیا کے زیر سایہ ریاستیں تھیں ان کو نہیں لے کے آئے گا. لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ سوویت یونین ٹوٹا تو انہوں نے جا کر اپنی بدماشیاں شروع کر دیں. تو آخری اسٹرا جس کو کہتے ہیں دیٹ بروک دا کیملز بیک, وہ یوکرین کا مسئلہ تھا, جس میں یہ جو نیو نازیز یوکرین میں چھائے ہوئے ہیں اور جو امریکہ میں بھی موجود ہیں, وکٹوریا نولینڈ جیسی عورتیں اور لوگ, تو انہوں نے یہ پش کیا. بلکہ جو یوکرین میں جو کو لے کے آئے تھے 2014 میں, اس میں وکٹوریا نیولینڈ باقاعدہ وہاں پر میدان سکوئر میں کافی اور ڈونٹس لوگوں میں بانٹ رہی تھی. یعنی یہ اس حد تک یہ لوگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے اب جو ہے رشیا نے کہا کہ بھئی اب تم ہمارے دروازے تک پہنچائے ہو, ہمارے بارڈرز تک پہنچائے ہو, یوکرین کو نیٹو میں شامل کر رہے ہو, تو اب ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے. تو اس لیے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا, ایک ڈٹ کر سٹینڈ لیا, موقف اختیار کیا اور اس پر ڈٹے رہے. اور آخر کار 3 سال کے بعد انہوں نے نیٹو کو, امریکہ کو اور یوکرین تو بھی خیر یوکرین تو کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ان کو دراصل مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب رشیا کے ساتھ رشیا کے ٹرمز پر صلح کریں. اچھا بنگٹ صاحب, ایک لمبا عرصہ ہو گیا آپ کو بہت سی چیزیں دیکھتے ہوئے, آپ نے افغانستان بھی دیکھا, عراق دیکھا, بہت سے ایسے جہاں جہاں امریکہ نے تباہیاں مچائیں پوری دنیا میں, کئی ملکوں کو دیکھا. لیکن جب وہ تصویریں آنی شروع ہوئیں یوکرین کی تباہی کی, اس پر آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں بہت ہی انٹرسٹنگ ایک چیز یہ ہے کہ یہ وہ ملک جو دوسرے ملکوں کو جا کر کے تباہ کرتے رہے ہیں نیٹو کے
اس پردے کے ساتھ ساتھ اس کولیشن کے ساتھ، جب انہوں نے اپنے ہی ملک کو ایک طرح سے تباہ کرنے کا راستہ بنا دیا، اس قسم کی تصویریں جب آپ نے دیکھی تو آپ کو کیا لگا؟ یعنی آپ ویسٹ میں ہیں، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ یو کے میں بھی رہ چکے ہیں، یہ ایک نئے قسم کا فینومینا، کم از کم مجھے تو ایسا لگ رہا تھا، آپ کو کیا لگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جنگ چھڑی اور یوکرین میں کچھ لوگوں کو مارا تو ویسٹرن جرنلسٹ جو ہیں ان کا رویہ یہ تھا کہ جی دیکھو یہ تو ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ ہماری طرح ہی ہیں. یعنی پہلے جن کو مار رہے تھے چاہے لاکھوں کی تعداد میں عراق میں یا افغانستان میں یا کہیں اور صومالیہ میں کہیں مار رہے ہیں تو وہ تو خیر نان وائٹ لوگ ہیں، ان کو تو مکھیوں کی طرح مار سکتے ہو، کوئی پوچھنے والے نہیں. اب ان کو فکر ہو کہ جی یہ تو ہماری طرح کے لوگ ہیں. دیز آر پیپل ود بلو آئیز اینڈ بلانڈ ہیئر اینڈ وائٹ اسکن. یعنی یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بی بی سی کے بھی رپورٹرز جب ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ تم تو ٹوٹلی ریسسٹ ہو، تم جو باتیں کر رہے ہو کیا باقی لوگ انسان نہیں تھے، تو تب وہ تھوڑے سے ریٹریکٹ انہوں نے کیا. لیکن یہ کہ یہ بات کانسٹنٹلی ابھی بھی یہی ہوتی ہے. اگر سپوز جا کر غزہ میں جو تباہی مچاتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ جو لوگوں کو مارتے تھے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، لیکن یوکرین میں 2 لوگ مر جائیں تو 2 ہفتے تک اس پر بات چیت ہوتی رہتی تھی. یعنی یہ ریسزم جو ہے ان کی میڈیا کی، یہ بالکل سامنے ہو کے آئی. اور تب ان کو ایکچولی یہ جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس نے ان کو کنفرنٹ کر کے اس بات پر مجبور کیا کہ تم مین سٹریم جو تمہارا میڈیا ہے یہ ریسس سے بھرا ہوا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کو یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، صرف ان کو گوری چمڑی کی پرواہ ہے، بلو آئی بلانڈ ہیئر والے لوگوں کی، اور یہ ٹوٹل ریسزم ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ ذرا تھوڑے سے اس سے ریٹریکٹ ہوئے. لیکن یہ چیز بہت ہی جو ہے نا شروع کے دنوں میں بہت کیا کہتے ہیں یعنی اگریسولی جو ہے نا یہ سامنے بات آئی، اور اس پہ بہت سے لوگوں نے تبصرے کیے. تب جا کر یہ بات ذرا انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے پیش کرنا شروع کر دیا تھا. اچھا، یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد ایسے کچھ سرویز آئے لندن سے، خاص طور پر شاید دوسرے ملکوں میں بھی ایسی حالت ہو، اور کچھ لوگوں سے ہماری بات بھی ہوتی ہے کہ جہاں کہیں 150 پاؤنڈ کا بجلی کا بل آتا تھا، اب 750 800 پاؤنڈ کا آتا ہے. تو ایسا سروے آیا کہ ایک وقت کا کھانا اسکپ کر رہے ہیں بہت سے لوگ اس مہنگائی اور پریشانی کی وجہ سے، یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد. تو اب تو یہ اور بڑا بم شیل آنے والا ہے جو ٹرمپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ایک طرح سے ہاتھ اٹھا لے گا، وہ جو سرپرستی والا ہاتھ تھا امریکہ کا. اب یورپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ کدھر جائے گا؟ یورپ کے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ وہ رشیا کے ساتھ پیس کر لے اور رشیا سے جو ہے ان کو گیس اور آئل ملنا شروع ہو جائے، جو کہ امریکہ کے کہنے پر انہوں نے اس کو سبٹاج کیا تھا. نارڈ سٹریم 2 کی جو پائپ لائن تھی، اس کی گیس پائپ لائن کو اڑا دیا تھا، اور امریکہ نے ان کو کہا کہ جی ہم تمہیں LNG سپلائی کریں گے. ظاہر ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، بہت بڑھ گئی ہے. تو لیکن اب یورپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ ہی تعلقات بہتر کریں. جرمنی میں بھی یہی حالت ہے، ان کی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں بہت. یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ انگلینڈ میں تو لوگ جو ہیں ایک وقت کا ہی کھانا کھاتے ہیں. میں جس زمانے میں انگلینڈ میں رہا کرتا تھا اس زمانے میں بھی انگلینڈ میں بری حالت تھی. اب تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. جرمنی میں بھی، فرانس میں بھی، بلکہ پورے یورپ میں جو ہے، چونکہ اب ان کو رشیا سے وہ سستی گیس نہیں مل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی اکانومیز پر فرق پڑے گا. ان کی انڈسٹریز بند ہوں گی، لوگوں کے گھروں میں ہیٹنگ نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یورپ جو ہے اب چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم چائنا کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے ہیں. اور جب امریکہ نے اپنی سرپرستی کا ہاتھ ہم سے اٹھا لیا ہے، امریکہ اب ریٹرنچ کر رہا ہے، تو ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ ہمیں پھر جانا پڑے گا چائنا اور رشیا کے پاس، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. تو میک امریکہ فرسٹ اگین والا جو ہے وہ والا جو شاید ہو سکتا ہے خود امریکہ کے ہی جو دادا گیری ہے وہ ختم کرنے کا راستہ ہموار کر رہا ہے. تو یہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے. اچھا، اب جو دوسرا والے موضوع پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں سامنے آ گئیں. یو ایس ایڈ جو ایجنسی جو پیسے دنیا بھر میں
اپنے طریقے سے بانٹتی تھی، اور اس نام سے ایسا لگتا تھا صاحب جیسے شاید دنیا بھر کے انسانی ہمدردی امریکہ کے اندر ہی ہے، کہاں کہاں بیچارے پیسہ بھیجتے ہیں. اور اس کی کہانیاں جو کھل کر کے آ رہی ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد، وہ کیا کچھ ہے ذرا وہ بتائیے. چونکہ ایسے کچھ اشارے شاید ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی کھڑی کی گئی دنیا میں، وہ بھی یو ایس ایڈ کے ذریعے کھڑی کی گئی. کیا کچھ ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے، آپ وہاں ہیں اور آپ گہرائی سے اس کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں. یو ایس ایڈ دراصل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ. نام تو بڑا جو ہے سیدھا سادہ، بڑا مطلب پولائٹ کہ جی ہم تو ڈو گڈرز ہیں، ساری دنیا میں ہم جناب لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. لیکن دراصل یو ایس ایڈ جو ہے وہ سی آئی اے کا ہی ایک ادارہ سمجھا جاتا ہے آج کل. پہلے جو حرکتیں سی آئی اے کیا کرتی تھی کھلے عام، اب وہ یو ایس ایڈ کے تھرو ہوتے ہیں، اور ان کا بجٹ بھی جو ہے بلینز آف ڈالرز ہے سالانہ کا. اور اس میں انہوں نے یو ایس ایڈ جو ہے کچھ اور آرگنائزیشن کا، مثلا نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی، یعنی وہ ایسے وہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو ڈیموکریسی جو ہے دنیا میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی اور یو ایس ایڈ کے پے رول کے اوپر 6200 جرنلسٹ، تقریباً 700 مختلف میڈیا آؤٹلیٹس اور این جی اوز وغیرہ ان کے پے رول پہ ہیں. اچھا، ان میں کچھ جو بہت ہی دلچسپ قسم کے انفارمیشن باہر نکل کر آئی ہے. ایلن مسک جو ہے اس نے جو آرگنائزیشن بنائی تھی جس کو کہتے ہیں ڈاگ ای، ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی، اس نے جا کر جب وہ یو ایس ایڈ کے جو ہے نا وہ معاملات کھولے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ جی یہ تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ جی دیر از اے ورم ان این ایپل. وہ کہتا ہے اٹس اے بال آف ورمز، اس میں تو سارے کیڑے مکوڑے ہی ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں یہ اس اندھیرے میں آپریٹ کرتے تھے. بیسیکلی یہ لوگ جو کہتے تھے نا کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو سپورٹ کرتے ہیں، ایکچولی وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم نہیں تھی، بلکہ وہ جرنلسٹ ان کے پے رول پہ تھے جو کہ دوسرے ممالک کی گورنمنٹس کو اوور تھرو کرنے کے لیے انسٹیگیٹ کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ایران ہے، جس کو ان لوگوں نے، امریکہ نے شروع سے ہی ریولوشن کے ابتدا سے ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پھر وہ کیا، ریکروٹ کیا، جس میں ایک 2-3 لوگوں کے نام میں لیتا ہوں. مثلا ایک ہے مزیار بہاری جو کہ کینیڈا آ چکا تھا، اور کینیڈا میں یہاں پر اس نے جرنلزم کا کورس کیا، اور پھر جو ہے نیوز ویک نے اس کو کور پرووائڈ کرنے کے لیے اپنا رپورٹر بنایا. اور وہ 2009 میں ایران میں تھا، وہاں پر وہ جو رائٹس وغیرہ ہوئی انتخابات کے بعد، اس میں یہ ان کو انسٹیگیٹ کر رہا تھا. اس کو پھر اریسٹ کر کے پریزن میں ڈالا تھا. جب اس کو رہائی ملی تو بہانہ یہ بنایا تھا اس کی بیوی نے کہ جی میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ ٹائم سے پہلے ہوگا، تو اگر آپ پلیز اگر کوئی تھوڑا سا رحم کریں، کچھ کریں. تو اس وقت جو ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور کینیڈین گورنمنٹ دونوں نے مل کر ایران سے اپیل کی کہ جی یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اس کو ریلیز کر دو. اس کو جب ریلیز کر دیا، اس کے ایک ہی مہینے کے بعد وہ واشنگٹن میں جا کر ہلری کلنٹن اور ولیم برنز سے ملا، اور وہ کانسٹنٹلی ان سے ملتا رہا. جب یہ جو سپٹمبر 2022 میں جو ماسا امینی کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی یہ لوگ ملوث تھے. تو یہ جو ہے پتہ چلا ڈاکیومنٹ سے کہ 2009 سے لے کر 2023 تک بہاری کو $19 ملین ملے ہیں. 19 ملین ڈالرز اتنی بڑی، 1,90,00,000 ڈالر، 1,90,00,000 امریکن ڈالرز، کینیڈین ڈالرز نہیں. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے انہوں نے نوازا. ظاہر ہے کہ انہی کا بندہ تھا، اور وہ انہی کو مطلب یعنی ٹرمپ کے زمانے میں، اوباما کے زمانے میں بھی، اس کے بعد جو ہے ٹرمپ کے زمانے میں، پھر اس کے بعد بائیڈن کے زمانے میں، اب جا کر ٹرمپ نے ان کا یہ سارا بھانڈا کھول دیا ہے. اچھا، اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا نام ہے جرنلسٹ فار چینج. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے کہ اس کا نام اب بدل دے، ساری جو انفارمیشن آگے کہ جرنلسٹ فار ریجیم چینج ہونا چاہیے، ناٹ جرنلسٹ فار چینج. اور اس کے علاوہ ایک اور عورت ہے جس کا نام ہے نرگس محمدی. کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو ویسی بےہودہ قسم کی عورت تھی جناب. اس کو نوبل پیس پرائز دیا انہوں نے.
وہ یعنی یہ بھی دیکھیے ستم ظریفی تو نہیں، ہمیں ذرا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نوبل پیس پرائز جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو خریدنے میں، لوگوں کو استعمال کرنے میں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انور سادات جو تھا، جو ایجپٹ کا صدر تھا، جب تک وہ اسرائیل کے خلاف باتیں کرتا تھا تو وہ ویسٹ میں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. جب 1978 میں وہ جا کر اسرائیل کے پیروں پڑ گیا جناب، پھر وہ ورلڈ اسٹیٹسمین بن گیا، اور چند سالوں کے بعد اس کو اور بیگن دونوں کو نوبل پیس پرائز دیا انہوں نے. اچھا یہ دیکھیے کہ بیگن جو ہے، مناخن بیگن، 1948 میں وہ برٹش گورنمنٹ کے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ لسٹ پہ تھا. وہ ارگن گینگ کا ہیڈ تھا اور اس نے وہاں پہ بہت ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی تھی، اور اس کے سر کے اوپر 10,000 پاؤنڈ کا ریوارڈ تھا. اس زمانے میں 10,000 پاؤنڈ بہت بڑی رقم تھی. تو یہ دیکھیے کہ ان کے اپنے ٹیررسٹ جو ہیں اور ہمارے جو پٹھو ہیں ان کو وہ نوبل پیس پرائز دیتے ہیں. اب میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، مجھے یاد ہے کہ سپٹمبر 1993 میں جب یاسر عرفات جا کر کیمپ ڈیوڈ میں یٹسک ربین اور شیمون پیرس سے ملا، انہوں نے سرنڈر کیا اپنا سب کچھ. تو کرسنٹ میں ہم نے اسی وقت ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا، یہ سپٹمبر 1993 کی بات ہے، کہ دیکھ لینا کہ ان تینوں لوگوں کو یہ نوبل پیس پرائز ملے گا. اور ایگزیکٹلی 1 سال کے بعد ایگزیکٹلی یہی ہوا. جب وہ نوبل پیس پرائز کی باتیں آ رہی تھی تو یہاں ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کہ پیرس کو ملے گا یا نہیں، لیکن ہمارا موقف یہی تھا کہ نہیں، پیرس کو بھی شامل کریں گے، کیونکہ ریئل برین جو ہے اس کے پیچھے پیرس ہے، شیمون پیرس. وہ تو مر چکا ہے، ربین بھی مر چکا ہے، عرفات بھی مر چکا ہے، لیکن دیکھیے کس طریقے سے یہ ہمارے ایجنٹس کو استعمال کرتے ہیں. عرفات کو، اس کو اسرائیل کے سامنے اس نے سرنڈر کر دیا، اور اسرائیل نے پھر اس کے منہ میں لات ماری. وہ جو آسلو کارز وغیرہ تھے سب انہوں نے ڈینائی کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کچھ بھی نہیں ملا پیلسٹینینز کو. تو جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو جو ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کے ایجنٹس مسلمانوں کے اندر ان کو اس طرح ریوارڈ کرتے ہیں جب یہ ان کی پالیسیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہی بات انہوں نے، یہ جو خاتون ہے ایرانی خاتون نرگس محمدی، جس کو انہوں نے نوبل پیس پرائز دیا، اس سے پہلے شیرین عبادی کو دیا جو اپنے آپ کو لائر کہتے ہیں، وہ بھی انہی کی وہ ہے، پٹھو ہے. تو اس طرح انہوں نے ایک بہت بڑا جال بچھایا ہوا تھا، لیکن اب ان میں ماتم بچھ گیا ہے، شروع ہو گیا، کیونکہ اب یہ پریشان ہے کہ ہمارے پیسے تو بند ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے. چاہے وہ کہ جو ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں لاس اینجلس میں، وہاں سے ایران پروپیگنڈا بیم کرتے ہیں، چاہے ان کے ٹیلی ویژن اسٹیشن جو انگلینڈ میں آپریٹ کرتے ہیں، یا یہ ان کے جو سو کالڈ جرنلسٹ ادھر ادھر آپریٹ کرتے ہیں جس کے تحت یہ لوگ غلط سلط پروپیگنڈا ایران میں براڈ کاسٹ کرتے ہیں. اب ان کی فنڈنگ ہی ختم ہو گئی ہے، تو اب یہ کیا کریں گے. تو دیکھیں نا، 6200 جرنلسٹ اگر ان کے پے رول پہ ہیں، ظاہر ہے کہ سارے تو ایرانی نہیں ہیں، اس میں ساؤتھ امریکہ بھی ہیں، اور جگہوں پہ پاکستان کے بھی کچھ جرنلسٹ ہیں، I'm sure انڈیا میں بھی کچھ ہوں گے ان کے پے رول کے اوپر. لیکن بات یہ ہے کہ اب جو یہ فنڈنگ بند ہو گئی ہے، اور ٹرمپ نے بھی کہا ہے، اور مسک نے بھی، ایلن مسک جو ہے جو ڈاگ ای کو ہیڈ کرتا ہے، اس نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم یو ایس ایڈ کو مکمل طور پر بند کر دیں گے، کیونکہ یہ جو حرکتیں کر رہے تھے یہ باقی ممالک میں انتشار پھیلا رہے تھے، اور اس سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ پورا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن کم از کم پبلکلی تو انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے اور اس کی فنڈنگ بند کر دیں گے. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو، خاص طور پر ایرانی جو ہے، ایران گورنمنٹ کے خلاف جو تھے، جو اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے چیمپئنز، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے تھے، یہ سب بے نقاب ہو چکے ہیں، سب کے سامنے اب آ چکے ہیں. ہمیں تو معلوم تھا، لیکن اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ بگوڑے ہیں، یہ وہ پالتو کتے ہیں ان کے، جو انہی کی خاطر بھونکتے ہیں. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں، ایک چیز تو نتیجے کے طور پر یہ آئی آپ کے اس ڈسکشن سے کہ نوبل پیس پرائز جس کو ملتا ہے اس میں زائنسٹس کا اور امپیریلسٹس کا جو ہے وہ ان کی مرضی ہونا بہت ضروری ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نوبل پیس پرائز، جیسے میں تو اس کو بھی کہتا تھا، وہ جو مس ورلڈ وغیرہ کے جو کہانیاں چلتی ہیں وہ بھی مارکیٹنگ کی کہانی تھی. جس ملک میں مال بیچنا وہاں کی مس ورلڈ آپ اعلان کر دو اور مال بیچو. خیر، اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ اب اچھا، اسی طرح سے وہ جو آپ نے ایک ٹیررسٹ کا ذکر کیا، آج کل سیریا میں ایچ ٹی ایس کا جو لیڈر بتایا جا رہا ہے وہ کل تک ٹیررسٹ تھا، $1 کروڑ اس کے سر پر تھے. آج وہ
वहां एक्टिंग प्रेसिडेंट है, और यही उसको बाकायदा मजबूत कर रहे हैं, चूंकि वो इजराइल के और अमेरिका के प्लान पर वहां काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं ये चलना चाहता हूं उस तरफ कि ये जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, ट्रंप एक तो ये कि आइसोलेट कर लेंगे, ऐसा लगता है अमेरिका को, वो जो बॉसिज्म थी, जो दादागिरी थी, वो खत्म होने की तरफ जाएगी। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हमें नजर आ रही हैं, क्या ये गाजा में मजबूती से लड़ने वालों के जो कोशिशें थी उसके नतीजों का भी कहीं कोई असर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर? क्या यहां से कोई सबक सीख रहा है ट्रंप भी? हालांकि कई बार वो हथियार देने की बात भी करता है, इजराइल के तमाम हक में जो कुछ हो सकता है वो कहता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस इलाके से जो तब्दीली उभर करके सामने आ रही है, उसका फॉल आउट, उसका इम्पैक्ट कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये कि हमें जरा मुहतात रहने की जरूरत है। वो ये कि चूंकि अमेरिका के पॉलिटिक्स को सेहूनी बहुत कंट्रोल करते हैं, तो ट्रंप जो है उस हद तक नहीं जा पाएगा जिस हद तक अगर वो चाहे भी। दरअसल उसका जो बुनियादी मसला है वो ये है कि अमेरिका का डेट जो है वो इतना बढ़ चुका है कि उनका इंटरनेशनल डेट जो है 98% उनके जीडीपी तक पहुंच चुका है। अच्छा, अब दुनिया में जो ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स रखे हुए हैं, जिसमें सर फहरिस्त जापान है, फिर दूसरे नंबर पर चाइना है, ब्रिटेन है, और ऑस्ट्रिया है, और यूरोपियन ममालिक हैं। अब वो ममालिक जो हैं अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को वापस बेच रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो इनको रखें। खास तौर पर चाइना जो है और रशिया, इन्होंने पिछले चंद सालों में थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ गोल्ड खरीदा है ये ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर। तो वो उससे साफ जाहिर है कि अब बाकी दुनिया जो है अमेरिका का डेट बर्डन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात है, और ट्रंप ने खुद भी कहा है कि हम अगर अपने टैक्सेस भी बढ़ा दें लोगों पर और अखराजात भी कम कर दें, फिर भी हम अपना डेफिसिट नहीं कम कर सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें और ममालिक के रिसोर्सेस चाहिए। इसलिए वो ग्रीनलैंड को भी हड़प करना चाहता है, कनाडा को भी हड़प करना चाहता है। कनाडा में तो जाहिर है कि मैं जहां हूं बहुत तशवीश पाई जाती है, इनके पॉलिटिशियन जो हैं उनको बहुत फिक्र लाहक है, और उन्होंने कहा भी है कि ट्रंप इस मामले में बिल्कुल सीरियस है कि वो कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बनाना चाहता है। उसके क्या खदोखाल होंगे ये अभी तक वाजे नहीं हुए, लेकिन अमेरिका इस मामले में बिल्कुल सीरियस लगता है, क्योंकि जब तक ट्रंप जो है दूसरे ममालिक के वो रिसोर्सेज ना कंट्रोल करे, वो अमेरिका की इकोनॉमी को नहीं संभाल सकता। तो इस लिहाज से ये फैक्टर जो है ये उसके कैलकुलेशंस में ज्यादा फिगर आउट करेगा। और ये जो गजा में जो कुछ हुआ है या जो कुछ लेबनान में हो रहा है, उसका असर पड़ा तो है जरूर, लेकिन वो उस हद तक नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मज़ाहमती तहरीकें हैं उनको फिर भी ये लोग और मसलन तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो एयरफोर्स नहीं है, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स नहीं है। तो उस लिहाज से उनको अभी भी बहुत नुकसान ये लोग पहुंचा सकते हैं, और हमें इस मामले में जरा मुहतात रहने की जरूरत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गजा में फलस्तीनियों की जो मज़ाहमत है उसने इनके सारे कैलकुलेशंस को खाक में मिला दिया है। यही कुछ हिजबुल्लाह ने किया है, यही कुछ अंसारुल्लाह ने यमन में किया है। तो ये जो है एक ओवरऑल सिचुएशन उस रीजन की तो बदली है, लेकिन उससे अमेरिकन पॉलिसी पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आखिर में एक सवाल, क्योंकि ये जो अमेरिकन हुकूमत पर कर्ज की बात आपने कही, ये आम लोग शायद आसानी से ना समझ सकें। कुछ सादा अल्फाज में ये बताइए, जो मैं अब तक समझा हूं आपकी बात से, कि कर्ज जो है वो बिल्कुल ऐसा कि गांव का कोई चौधरी हो, वो बहुत ज्यादा मकरूज हो, लेकिन अपने मातहत जो दूसरे मुल्क, दूसरे लोग हैं, जमींदार हैं, उनकी चीजें हड़प करके अपना कर्ज किसी तरह से निपटाने की कोशिश कर रहा हो। क्या वही हालत है? ये जो दुनिया भर की नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जे की कोशिश, मिडिल ईस्ट में तेल पर कब्जा, और अब यूक्रेन में कुछ बहुत ही कीमती मेटल्स पर कब्जे का रास्ता बन रहा है,
تو کیا یہ پوری دنیا میں جو داداگیری اور بدماشی چل رہی تھی وہ دوسروں کے پیسے پر چل رہی تھی کیا؟ ہاں بالکل. دیکھیں نا, جو سب سے بڑا فیکٹر اس میں تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے کے حالات, تو اس وقت امریکن ڈالر جو تھا وہ تقریباً کوئی 80% ورلڈ کرنسیز کے ریزرو جو تھے وہ امریکن ڈالرز میں تھے. آج جو ہے وہ کم ہو کر 59% تک آ گئے ہیں. تو دیٹ مینس کہ ان 25 سالوں میں 26 سالوں میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی ہے. اور جب تک وہ دنیا کے جو ریزرو بینکس ہیں وہ اپنے ریزروز اگر یو ایس ڈالرز میں رکھیں گے تو یو ایس تو ہے ڈالرز پرنٹ کرتا رہے گا, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. انفلیشن تو امریکہ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو باقی دنیا نے اپنے جو ہے نا ریزروز ان کے کرنسی میں رکھے ہوئے ہیں. بلکہ امریکن کرنسی جو ہے باقی دنیا میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ امریکہ میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. لیکن اب ان کو معلوم ہے کہ آہستہ آہستہ ممالک جو ہیں اب وہ امریکن ڈالر سے اپنے ریزروز ہٹا رہے ہیں. کچھ گولڈ میں کنورٹ کر رہے ہیں, کچھ بارٹر ٹریڈ میں وہ کر رہے ہیں, کچھ اب رشیا, چائنا, ایران وغیرہ جو ہیں انہوں نے تو بارٹر ٹریڈ وغیرہ کا سلسلہ کیا, یا اپنی کرنسیز میں وہ کرتے ہیں ٹریڈ. یا یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ چائنیز یوان کو جو ہے کرنسی بنایا جائے, لیکن ابھی تک چائنا اس پر پوری طرح راضی نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو پھر یوان کو فلوٹ کرنا پڑے گا. تو وہ اس کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. لیکن یہ جو تبدیلی آ رہی ہے حالانکہ آہستہ آ رہی ہے, لیکن امریکہ کو بھی یہ احساس ہے کہ یہ اگر امریکن ریزرو یو ایس ڈالر ریزروز دنیا میں 50% سے کم ہو گئے تو پھر امریکہ کی داتا گیری ختم ہو جائے گی. پھر امریکہ میں انفلیشن اتنی بڑھ جائے گی, قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ وہ اپنے لوگوں کو پھر سہولتیں پرووائڈ کرنے سے قاصر رہیں گے. تو یہ فیکٹر جو ہے ان کو ریئلی وہ کر رہا ہے, بہت زیادہ ڈرا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے نیچرل ریسورسز پر اب وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کینیڈا بہت رچ ہے نیچرل ریسورسز میں, نہ صرف آئل میں بلکہ اور ریسورسز ہیں. اور اسی طرح گرین لینڈ جو ہے اس میں تو 43 میٹلز موجود ہیں جس میں کہ ریئر ارتھ میٹلز بھی ہیں. اسی طرح یوکرین میں جو ہے بہت سے منرلز موجود ہیں, اس میں بھی ریئر ارتھ میٹلز ہیں. بلکہ ٹرمپ نے تو کہا بھی ہے کہ تم اپنے 50% جو منرلز ہیں وہ ہمارے حوالے کر دو اور ہم جو ہے پھر تمہاری فائنینشیل مدد کریں گے. تو اس قسم کی جو باتیں, اور جیسے اور دوسرا کہ اس نے سعودی عربیہ کو کہا کہ $1 ٹریلین یہاں انویسٹ کرو. سعودی عربیہ کی تو کوئی ہمت ہے نہیں کہ انکار کرے, تو وہ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ جو بات ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے اب ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اب وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوگے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ کہ ان کی پالیسی تو سامنے آ چکی ہے کہ یہ وہ کرنا چاہتے ہیں. جی, اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ باقاعدہ دھمکی دے رہے ہیں برکس ملکوں کو کہ اگر آپ نے ڈالر کے خلاف کوئی کرنسی لائے تو 100% ہم ٹیرف بڑھا دیں گے. دوسری طرف پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی ٹرمپ کی حکومت کے آنے کے بعد ہی کہ ہر مہینے معاف کیجیے گا ہر ہفتے $40 ملین کیش ہوائی جہاز میں بھر کر کے طالبان کی حکومت کو پہنچائے جاتے ہیں. یہ ایک خبر آئی تھی باقاعدہ. اور اس کے علاوہ ہم نے عراق میں جب صدام حسین کی حکومت گری تھی اس کے بعد ہوائی جہازوں میں بھرے ہوئے نوٹوں کی اطلاعات بھی ہمارے پاس آئی تھی, اور بہت سے انہی کے ٹھیکیدار کتنا ملینز آف ڈالر لوٹ کر کے لے گئے اور عراق میں کچھ نہیں لگنے دیا. تو یہ جو نوٹوں کا ڈھیر امریکہ دکھاتا ہے اور کہیں بھی ایک طرح سے راج کرتا ہے, وہ سب ہمارے ہی تھرڈ ورلڈ ملکوں کے, اور اب تو یورپ کے ملکوں کا بھی نمبر آ گیا ہے, پڑوسی کینیڈا کا اور ان کا بھی نمبر آ گیا. ہر جگہ سے انہیں لوٹ کر کے نیچرل ریسورسز اپنی جیب میں ڈالنی ہے, اپنی دادا گیری چلانی ہے. کیا آگے ٹرمپ ایسا سب کچھ کرتے رہیں گے, کر پائیں گے؟ کیا امریکہ کو اکیلا کر دیں گے دنیا کی سیاست میں اپنی تجارت چلانے کے لیے؟ کیا کچھ ہوگا آنے والا وقت بتائے گا. بہت بہت شکریہ ظفر بنگش صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور آپ نے کئی انفارمیشن بہت ہی گہرائی سے یو ایس ایڈ سے متعلق آپ نے خاص طور پر جو باتیں بتائیں, اس کے علاوہ جو روس اور یوکرین کی جنگ کے ختم ہونے کا سینیریو جو بن رہا ہے اس پر جو آپ نے بتایا, وہ ساری چیزیں بہت ہی انفارمیشن بہت ہی ٹائملی ہیں. میں اپنے درشکوں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اس قسم کی انفارمیشن ایک جگہ ملنا بہت مشکل ہے. ظفر بنگش صاحب ایک لمبے عرصے سے
ایز اے جرنلسٹ, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, اور سماج میں ایک بیدار جو افراد ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہیں, اور وہ ان کی انفارمیشن آپ تک پہنچی. آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں. بہت بہت شکریہ ظفر منگل صاحب. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.